बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। गुज़श्ता रात गवर्नर की तरफ से एक हुक्मनामा जारी होता है जिसमें ये कहा गया था कि वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को उनके ओहदा से हटा दिया गया है, डी नोटिफाई कर दिया गया है। ताहम आइन के आर्टिकल 133 के तहत जो इख्तियारात हासिल हैं गवर्नर को, उनके तहत उन्हें कहा गया कि नए वज़ीर आला के इंतखाब तक चौधरी परवेज़ इलाही जो हैं वो काम करते रहेंगे। बहरहाल वो काम जो होता है वो डे टू डे अफेयर्स होते हैं। और साथ ही काबीना तहलील कर दी गई और फिर चीफ सेक्रेटरी की तरफ से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। इस बाबत जो गवर्नर का हुक्म था उसके मुताबिक एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। अगरचे जो गवर्नर साहब हैं उन्होंने कोई जो दस्तखत किए हुए थे वो 22 दिसंबर शाम 4 बजे उसके ऊपर लिखा हुआ था नोटिफिकेशन के ऊपर। और फिर 8-10 घंटे के अंदर अंदर वो मामला लाहौर हाई कोर्ट में गया। लाहौर हाई कोर्ट ने अपने इंटरिम आर्डर के ज़रिए चौधरी परवेज़ इलाही और उनकी काबीना को बहाल कर दिया और गवर्नर साहब के जो नोटिफिकेशंस थे उन्हें हेल्ड इन अबेंस रखा गया, मार्ज इल्तवा में रखा गया है, यानी उन पर अमल दरामद रोक दिया। इससे पहले एक अंडरटेकिंग भी ली गई चौधरी परवेज़ इलाही से, क्या ये फैसला मेरिट पर है या वहमी फरीकैन जो हैं उनकी बाहमी अंडरस्टैंडिंग का नतीजा है, और फिर अंडरटेकिंग जो है वो क्या मुकम्मल अंडरटेकिंग है, उसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है। दलाइल कुछ और किस्म के थे, अंडरटेकिंग ज़रा थोड़ी सी मुख्तलिफ आई है। और फिर इसमें अटार्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को भी अदालत ने मावनत के लिए तलब कर लिया है। मौसम सरमा की छुट्टियों के बाद 11 जनवरी को इस केस की दोबारा समाअत होगी और 11 जनवरी तक चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं ये असम्बलियाँ तहलील नहीं कर सकेंगे। सारा दिन लाहौर हाई कोर्ट में क्या होता रहा, मेरिट वाली बात में कर दी है कि ये फैसला मेरिट पे है या कोई पंचायती किस्म का फैसला है, ये भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। और फिर पीटीआई की तरफ से ब्लेम गेम शुरू होगी, इल्ज़ाम तराशियाँ शुरू हो गई हैं। और फिर क्या इससे फ़ायदा किसको होगा? जो लाहौर हाई कोर्ट ने ये जजमेंट दी है इससे फ़ायदा किसको होगा? क्या पीडीएम वाले फ़ायदा उठाएंगे? चौधरी परवेज़ इलाही की मंशा पूरी हो गई है। पीटीआई का बयानिया जो था 23 दिसंबर को असम्बलियाँ तहलील करने का, वो कहाँ गया, कहाँ खड़ा है? मेरा ख्याल ब्लेम गेम से शुरू कर लेते हैं। कल के व्लॉग में मैंने कहा था कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने कहा है कि जिस वक्त नोटिफिकेशन जारी हुआ उससे थोड़ी देर पहले जो चीफ सेक्रेटरी पंजाब हैं अब्दुल्ला सुंबल, वो मेरे पास से उठ के गए हैं और वो कह रहे थे जनाब नोटिफिकेशन जारी नहीं करूँगा मैं, जब बनता नहीं है नोटिफिकेशन। तो फिर पता नहीं क्या हुआ कि उन्होंने वो नोटिफिकेशन दबाव में लाया गया उनको या क्या किया को नोटिफिकेशन जारी करवा दिया। और फवाद चौधरी साहब का ये कहना है कि अब्दुल्ला सुंबल को कमरे में बंद करके ये इन्होंने उनसे दस्तखत करवाए हैं। आर्टिकल 6 लगेगा जनाब, अब ऐसी आवाज़ें भी आ रही हैं पीटीआई की तरफ, आर्टिकल 6 लगना चाहिए, गवर्नर पर भी लगना चाहिए, अब्दुल्ला सुंबल पर भी लगना चाहिए। उन्होंने आइन को सबोताज कर दिया। और फिर ये कहा जा रहा है कि सदर जो है वो भी ऐसा करके वज़ीर आज़म को यानी शहबाज शरीफ को उनके ओहदे से हटा सकते हैं। अगर गवर्नर का इकदाम ठीक है तो सदर का इकदाम भी ठीक होगा। ज़ाहिर तो ये ऐसे ही लग रहा है कि जनाब गवर्नर के पास भी यही इख्तियार है और सदर के पास भी यही इख्तियार है कि वो सदर जो है वो वज़ीर आज़म को कह सकते हैं एतमाद का वोट लें, और गवर्नर जो हैं वो वज़ीर आला को कह सकते हैं, जैसा कि उन्होंने कहा आइन के आर्टिकल 130 सब आर्टिकल 7 के तहत। तो अब ये ज़रा समझने की ज़रूरत है इसको कि सदर साहब ये नहीं कर सकते। जो पंजाब में है, पंजाब के जो नशिस्तें हैं सूबाई असम्बली की, वो पूरी हैं, भरी हुई हैं, मुकम्मल हैं। यानी जितनी तादाद उसकी है उतने लोग 371 लोग जो हैं उनके पास मौजूद हैं। 186 वोट चाहिए जिसने भी वोट लेने हैं, आगे जाना है, वज़ीर आला बनना है या वज़ीर आला को हटाना है तो तब भी 186 चाहिए। ये जो अदम एतमाद वाला मामला है उसमें टोटल रुकनीत की अक्सरियत चाहिए होती है। लेकिन जब सदर या गवर्नर एतमाद का वोट लेने के लिए कहते हैं तो फिर असम्बली की या ऐवान की टोटल रुकनीत नहीं चाहिए होती, बल्कि
ارکان کی اکثریت چاہیے ہوتی ہے. یہ بڑا ایک دلچسپ معاملہ ہے. وہ ٹوٹل ممبرشپ اور ممبرس ان میں فرق ہے. فرق یہ ہے کہ فرض کریں کہ 342 سیٹیں ہیں قومی اسمبلی کی. اگر وزیر اعظم نے منتخب ہونا ہو تو پھر 342 کی اکثریت یعنی 172 لوگ درکار ہوں گے. اگر عدم اعتماد کی تحریک آتی ہے تب بھی 172 لوگ. اگر صدر صاحب یہ کہتے ہیں تو پھر 342 کا جو اکثریت ہے وہ نہیں چاہیے ہوگی. پھر چاہیے ہوگی کہ جتنی تعداد رہ گئی، جتنے رکن ہیں. اب قومی اسمبلی کی ٹوٹل رکنیت جو ہے وہ ہے 342. اس میں سے 123 لوگ جو ہیں پی ٹی آئی والے وہ استعفیٰ دے چکے ہوئے ہیں. اور اگر 123 اس میں سے نکال دیں تو وہ پیچھے بچتے ہیں 219. اور 219 کی جو اکثریت ہے وہ بنتی ہے 110. یعنی کہ اگر 123 استعفے منظور کر لیں اسپیکر صاحب تو وزیر اعظم کو جو اگر صدر کہتے ہیں اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے تو انہیں صرف 110 ارکان اسمبلی کی ضرورت ہوگی. لیکن ان کے پاس تو پورے ووٹ موجود ہیں. 174 ووٹ ہیں ان کے پاس. جب وہ الیکٹ ہوئے ہیں تو 174 ووٹوں کے ساتھ الیکٹ ہوئے تھے. یعنی میرا کہنے کا مطلب یہ کہ اگر ان کے کچھ اتحادی ان کا ساتھ چھوڑ بھی جائیں تب بھی، اور جو اسپیکر ہیں وہ استعفیٰ منظور کر لیتے ہیں ان کا، عمران خان کا اور دیگر ان کے ساتھیوں کے، تو پھر ان کو صرف 110 ووٹ چاہیے ہوں گے. لیکن یہاں پنجاب میں صورتحال تھوڑی سی مختلف ہے. اسی لیے جو ہمارے وزیر اعلیٰ ہیں وہ اعتماد کا ووٹ نہیں لے رہے. حالانکہ اگر میں نے کل بھی ذکر کیا تھا بینظیر بھٹو والے کیس کا کہ بینظیر بھٹو نے جب ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تو انہوں نے تو فوری طور پہ اجلاس بلایا اور اعتماد کا لے کے ووٹ شو کر دی، اکثریت میرے ساتھ ہے. اب یہ صورتحال یہ ہے پنجاب میں کہ پارلیمانی پارٹیوں کا آج اجلاس ہوتا ہے اور جس میں پی ٹی آئی والے بھی تھے، کاف لیگ والے بھی تھے، اور وہ لوگ جو تھے ان کی تعداد نکلی 174. یعنی 186 بندے وہاں ان کے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں آئے ہی نہیں. اس میں 10 کاف لیگ کے تھے، کاف لیگ کے پورے لوگ آئے ہوئے تھے، اور 164 جو تھے وہ پی ٹی آئی کے تھے. اور جب اجلاس ہوتا ہے، آج صوبائی اسمبلی کا اجلاس بھی تھا، تو اس میں ٹوٹل ارکان جو آتے ہیں وہ آتے ہیں 264. اس میں 149 لوگ جو ہیں وہ شریک ہوتے ہیں پی ٹی آئی اور کاف لیگ کے، جبکہ اجلاس میں نون لیگ اور اس کے اتحادی جو ارکان اسمبلی ہیں وہ 115 آتے ہیں. اور وہاں یہ قرارداد پاس ہوتی ہے جناب گورنر کے خلاف، اور صدر کو کہا جاتا ہے کہ جناب گورنر کے خلاف کارروائی کی جائے. اور فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ جناب گورنر کو بھی اسمبلی میں بلایا جائے اور چیف سیکرٹری کو بھی بلایا جائے، انہیں پوچھا جائے کہ جناب تم نے یہ غیر قانونی غیر آئینی کام کیوں کیا ہے. بہرحال ان کو تو شاید یہ بلا سکتے ہیں چیف سیکرٹری کو، گورنر کو یہ طلب نہیں کر سکتے، ریکویسٹ کر سکتے ہیں، طلب کرنے کا ان کے پاس اختیار نہیں ہے. اور یہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ صدر صاحب کے جناب آئین کے آرٹیکل 101 سب آرٹیکل 3 کے تحت یہ لکھا ہوا ہے کہ صدر کی خوشنودی تک گورنر کام کرے گا تو اس کو ہٹا دیں. وہ میں نے کل بھی اس پہ تفصیلی کہا تھا کہ یہ ایم بس بڑکے ہیں، ایسے نہیں ہو جاتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ جو صدر ہے وہ ایڈوائس جو ہے آئین کے آرٹیکل 48 کے تحت وہ وزیر اعظم کی ایڈوائس کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، کوئی سرکاری کام نہیں کر سکتا. تو یہ انہوں نے صرف عمر سرفراز چیمے والے ایشو میں دیکھ بھی لیا تھا کہ صدر کے پاس یہ اختیار ہے ہی نہیں. تو یہ بہرحال ان کے بڑکے چھڑکے ہیں، یہ مار رہے ہیں کہ آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کر دی جائے. بہرحال ایسے ہی دونوں طرف سے اسی آئین کے آرٹیکل کا حوالہ پی ٹی آئی والے دے رہے ہیں، اسی آئین کے آرٹیکل کا حوالہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی والے دے رہے ہیں. عدالت میں بھی کچھ اسی طرح کا گھمسان کا جو ہے وہ رن پڑا رہا. یعنی دونوں طرف سے ایک ہی نوعیت کے دلائل اور 2 مقدمات جو تھے ان کا حوالہ دونوں طرف سے یہ دیا جاتا رہا. وہ اپنے حق میں استعمال کر رہے تھے انہی آرٹیکلز کو اور انہی ججمنٹس کو، اور دوسری پارٹی جو ہے وہ اپنے حق میں استعمال کر رہی تھی. اور اس سے فائدہ ویسے جو آگے جا کے میں ذکر کروں گا کہ پرویز لاہی صاحب کی بھی دل کی مراد پوری ہو گئی ہے، اور جو پی ڈی ایم والے تھے وہ چاہتے تھے کہ اسمبلی تحلیل نہ ہو تو وہ سلسلہ بھی رک گیا ہے. اور عمران خان صاحب چاہ رہے تھے کہ جناب اسمبلی تحلیل کرنی ہے، پتہ نہیں دل سے کہہ رہے تھے یا نہیں کہہ رہے تھے، اعلان تو انہوں نے کر رکھا ہے کہ اسمبلی تحلیل کرنی ہے جناب ہم نے.
تو بھائی کے پی والی کر دیں, وہاں سے شروع کر دیں. اور پھر وہاں سے بھی یہ بھاگ گئے ہیں کہ جناب ہم نے خط لکھا ہے شاہ محمود قریشی نے کہ جناب ہمارے استعفے قبول کر رہے ہیں, ہم کس دن آئیں. اس نے کہا جناب آئیں, اکیلا اکیلا بندہ ہے, میں بیٹھا ہوں چیمبر میں, آ کے بندہ اکٹھا تو نہیں میں لے سکتا نا, جب وہ اکٹھے آئیں گے تب تو ظاہر ہے وہ پریشر میں ہوں گے, آپ کی عادت کر رہے ہوں گے تو وہ ظاہر ہے پھر آپ کے زیر تابع ہوں گے, زیر فرمان ہوں گے. تو میں الگ چیمبر میں پوچھوں گا ان سے کہ جناب آپ نے یہ استعفیٰ دیا ہوا ہے یا نہیں, پھر کر لیتے ہیں, نہیں جی ہم سپریم کورٹ جائیں گے. یہ صرف ایسی بھاگ توڑ, بھاگنا چاہتے ہیں ان معاملات سے. اور بھائی کے پی والی حکومت توڑ دیں, اب 23 کا اعلان کیا ہوا تھا, اب وہ کہتے ہیں نہیں آپ وہ اکیلی توڑنے کا فائدہ کوئی نہیں, ہم مشروط کیا ہوا ہے, ہم نے پنجاب کی اسمبلی ٹوٹے گی تو پھر وہاں بھی ٹوٹ جائے گی. یہ لاہور ہائی کورٹ میں سارا دن کیا ہوتا رہا. یہ ہوا کہ جناب یہ درخواست لے کے گئے پرویز الہی صاحب, سیم ڈے ہیئرنگ کی استدعا کی, یعنی کہ آج میں نے دائر کی ہے تو آج ہی میری درخواست سن لی جائے. 5 رکنی فل بینچ بنا دیا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے, جس کے سربراہ تھے عابد عزیز شیخ صاحب. اس بینچ میں جسٹس فاروق حیدر صاحب بھی شامل تھے. تو انہوں نے کہا جناب میں تو بہت سارے مقدمات میں پرویز الہی کا وکیل رہا ہوں. جب کورٹ بیٹھی تو انہوں نے کہا جناب میں معذرت کرتا ہوں, میں یہ کیس نہیں سنوں گا, میرا تعلق رہا ہے ان کے ساتھ, پرویز الہی کے ساتھ. پھر جناب بینچ ٹوٹ گیا, دوبارہ پھر بینچ بنا, 4 ارکان وہی رہے, یعنی کہ جس میں عابد عزیز شیخ صاحب تھے, چودھری محمد اقبال صاحب تھے, طارق سلیم شیخ صاحب تھے, مزمل اختر شبیر صاحب تھے, اور پھر 5واں جو ہے فاروق حیدر صاحب کی جگہ آصف حفیظ صاحب کو اس میں شامل کر لیا گیا. اب دلائل شروع ہوتے ہیں جناب بیرسٹر علی ظفر صاحب کے, جو وکیل ہیں پرویز الہی صاحب کے. انہوں نے اپنے دلائل میں کہا جناب ہمیں تو اعتراض ہی کوئی نہیں, ہم اعتماد کا ووٹ جو ہے وہ لینے کے لیے تیار ہیں, ہم تو نہیں بھاگ رہے, تو لیکن یہ ہے کہ کوئی مناسب وقت ملنا چاہیے. وہ انہوں نے پھر وہ جو صابر شاہ کی کیس ہے جس کو یہ پی ڈی ایم والے اپنے حق میں استعمال کر رہے ہیں, وہ صابر شاہ کیس میں یہ ہوا تھا کہ کوئی جب ان کو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہا گیا, یہ وزیر اعلیٰ تھے, تو یہ بے نظیر بھٹو کا دور تھا, 94 کی بات ہے, یہ 1994 کی. تو وہ انہوں نے جو اسپیکر صاحب تھے انہوں نے 35 دن کے لیے اجلاس اڈجن کر دیا. تو پھر سپریم کورٹ تک معاملہ گیا. سپریم کورٹ نے کہا بھائی جی یہ ایسے تو آپ جو آئین کا آرٹیکل اس وقت جو ہے 130 سب آرٹیکل 7 ہے, اس وقت کوئی اور آرٹیکل تھا یا 5 تھا, کیا تھا, وہ ترمیم ہو گئی ہوئی ہے اس میں. تو وہ جناب آپ تو پھر اس کو غیر مؤثر بنانا چاہ رہے ہیں. یہ ایک مناسب وقت ہوتا ہے. انہوں نے کہا 10 دن کے اندر اندر جو اجلاس ہے وہ اعتماد کا ووٹ لیں گے, اگرچہ اس میں ذکر نہیں ہے کہ کب اجلاس بلانا ہے کب نہیں بلانا. 10 دن وہ کہتے ہیں مناسب وقت ہے کہ 10 دن کے اندر اندر وہ اعتماد کا ووٹ لیں. تو یہ بیرسٹر علی ظفر صاحب نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے. انہوں نے یہ تسلیم کی عدالت میں کہ آئین کے آرٹیکل 130 سب آرٹیکل 7 کے تحت جب اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے گورنر کہتا ہے تو اس میں کوئی ٹائم فریم نہیں دیا ہوا. انہوں نے تو کہا نا کہ 19 کو انہوں نے نوٹیفیکیشن جاری کیا اور کہا کہ 22 کو یہ اعتماد کا 21 کو یہ اعتماد کا ووٹ لیں گے 21 دسمبر کو, جو کہ وہ نہیں لیا انہوں نے. تو وہ دوسرا انہوں نے جو حوالہ دیا وہ انہوں نے دیا منظور بھٹو کیس. انہوں نے کہا جی منظور بھٹو والے جو معاملہ تھا اس میں بھی عدالت نے جب انہیں بحال کیا تھا تو انہیں 10 دن دیے گئے تھے کہ 10 دن کے اگر انہیں اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہا جاتا ہے تو جو گورنر ہیں انہیں 10 دن دیں گے. یعنی وہ کہتے ہیں ہمیں مناسب ٹائم نہیں دیا گیا, مناسب ٹائم دیا جاتا تو ہم لے لیتے, یعنی 10 دن ہمیں دے دیں. تو اس کے بعد انہوں نے کہا جناب یہ جو نوٹیفیکیشن ہے, دونوں نوٹیفیکیشن 19 تاریخ والا جو انہوں نے کہا جناب اعتماد کا ووٹ لیں, اور جو 22 تاریخ والا جس میں انہوں نے کہا کہ جناب ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا, کابینہ تحلیل کر دی گئی. 19 والے پہ انہوں نے کچھ کہا کہ جو صدر نے گراؤنڈز بیان کی ہیں, جو وجوہات بتائی ہیں کہ اعتماد کا ووٹ لیں, وہ کہتے ہیں کہ جناب وہ آئین وہ نہیں ہے جو آئین کے آرٹیکل 130 سب آرٹیکل 7 کی منشا ہے. وہ کہتے ہیں وہ جناب دریشے کی اگر لڑائی ہوگی تو اس کا یہ مطلب تھوڑا ہے کہ جناب جو ان پہ عدم اعتماد کر رہے ہیں وہ, یا وہ جو خیال کاسترو کو وزیر بنا دیا اور عمران نے یہ کہہ دیا کہ جناب مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا, تو اس نے کوئی ڈائریکشن تھوڑا جاری کی. وہ کہتے ہیں یہ کوئی وہ اندر کی ہماری آپس کی باتیں, اس کی بنیاد پہ گورنر جو ہے وہ نہیں کہہ سکتا.
کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں، اور پھر انہوں نے کہا کہ جناب یہ دونوں نوٹیفیکیشن معطل کریں اور ہمیں بحال کریں۔ اب عدالت نے یہ کہا کہ بھائی جی اگر آپ کو ہم بحال کر دیتے ہیں تو اس چیز کی کیا ضمانت ہے کہ آپ جو ہیں یہ اسمبلیاں تحلیل نہیں کریں گے؟ اور دوسری طرف انہوں نے عدالت نے یہ بھی کہا کہ بات تو تمہاری ایک طرح سے ٹھیک ہے، کل بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے کہ حکومت سے مراد کابینہ اور وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ۔ عدالت نے بھی یہی کہا کہ جو سپریم کورٹ کی جج ہے مصطفیٰ امپیکس کیس، اس میں ڈکلیئر کیا جا چکا ہے کہ اکیلا وزیر اعلیٰ کچھ نہیں ہوتا، حکومت نہیں ہوتا، کابینہ ہونی ضروری ہے۔ تو یہ اگر کام کرتے بھی رہیں گے گورنر کے حکم کے مطابق نئے وزیر اعلیٰ کے انتخاب تک، کابینہ کے بغیر یہ کیسے کام چلائیں گے؟ اب جو گورنر کا وکیل ہے وہ جناب میدان میں آتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب اگر یہ اعتماد کا ووٹ لے لیں، جو کہہ رہے ہیں یہ علی ظفر صاحب کہ جناب ہم تو بھاگے نہیں، اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے تیار ہیں، لیں گے، لیکن مناسب وقت نہیں دیا گیا اور گورنر نے صحیح نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا، وجوہات صحیح بیان نہیں کی، ہمیں ان پہ اعتراض ہے۔ پرویز الہی صاحب کہتے ہیں کہ اجلاس تو بلانا تھا اسپیکر نے نہیں بلایا تو مجھ پہ رول 22 کا اطلاق کیسے کر دیا گیا، مجھے کیسے ہٹا دیا گیا عہدے سے؟ اس میں وزن تو ہے۔ اگر یہ یقین دہانی کروا دیتے ہیں کہ جناب ہم اعتماد کا ووٹ لیں گے اور اسمبلیاں تحلیل نہیں کریں گے، تو ہم اپنے جو آرڈرز ہیں گورنر کے، آرڈرز کا لفظ استعمال کیا گیا، جو احکامات ہیں، 2 حکم تھے، ایک 19 والا کہ اعتماد کا ووٹ لیں اور ایک 22 دسمبر والا جس میں انہیں ڈی نوٹیفائی کیا گیا، تو وہ آرڈرز واپس لے لیں گے۔ تو اب وہ کہتے ہیں جناب علی ظفر سے، ہاں جی آپ تو کہتے ہیں اعتماد کا ووٹ ہم لے لیں گے، تو یہ انڈرٹیکنگ دیں، پھر کریں اپنے رابطہ چودھری پرویز الہی سے، اور پھر وقفہ کر دیا انہوں نے۔ وقفہ کے بعد یہ برسٹر صاحب آتے ہیں اور کہتے ہیں جناب وہ میرا رابطہ نہیں صحیح طریقے سے ہو رہا ان سے، تو ان کا ٹھیک ہے جناب 1 گھنٹہ اور دے دیتے ہیں، مزید وقفہ ڈال دیتے ہیں۔ تو پھر وہ مونس الہی صاحب وہ کوئی انڈرٹیکنگ لے کے تیار تیور کر کے وہ لے گئے عمران خان کے پاس، پھر عمران خان کی اپروول کے ساتھ مونس الہی نے خود بتایا کہ جناب عمران خان کی اپروول کے ساتھ میں لے کے آیا ہوں تحریری، یعنی بیان الفی آپ کہہ لیں اس کو، یہ انڈرٹیکنگ کہہ لیں، وہ لے کے آئے، پھر اس نے وکیل کے حوالے کی، پھر عدالت میں لے کے گئے۔ اس انڈرٹیکنگ میں وہ جو کہتے ہیں کہ میں اسمبلیاں تحلیل نہیں کروں گا، اگر مجھے بحال کر دیا جاتا ہے میری کابینہ کو تو اسمبلیاں تحلیل نہیں کروں گا، لیکن یہ نہیں کہتے کہ میں اعتماد کا ووٹ بھی لوں گا۔ وہ وکیل کے دلائل میں شامل تھا۔ تو جو گورنر صاحب کے وکیل ہیں وہ کہتے ہیں جناب 7 دن کے اندر اندر یہ لیں۔ انہوں نے 2 باتیں کی نا، 2 انہوں نے شرائط رکھی، ایک یہ کہ 7 دن میں اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ لیں۔ وہ عدالت نے کہا کہ جناب وہ 20 سے 10 دن دے دیتے ہیں، کیونکہ صابر شاہ کیس اور بھٹو کیس جو ہے اس میں 10 دن کی بات ہے، تو ہم 10 دن کا دے دیتے ہیں، چلو جی آپس میں طے تو کر لو، یعنی پنچایتی سا نظام لگا دیا انہوں نے۔ اور پھر ادھر دوسری طرف سے جب ان کی آگئی پرویز الہی صاحب کی کہ جناب اسمبلیاں ڈیزالو نہیں کروں گا، اور دوسری گورنر کی شرط تھی یہ تھی کہ یہ اسمبلی ڈیزالو نہ کرنے کی انڈرٹیکنگ دے، تو پھر ہم اپنے آرڈرز واپس لے لیتے ہیں۔ اب آدھی انڈرٹیکنگ آتی ہے کہ جناب اسمبلیاں میں تحلیل نہیں کروں گا، یہ نہیں آتی کہ میں اعتماد کا ووٹ بھی لوں گا۔ تو لیکن عدالت جو ہے اس نے یہ دونوں جو احکامات تھے گورنر کے، 19 والا بھی، 19 دسمبر والا بھی اور 22 دسمبر، دونوں ہی ہیلڈ ان ابینس کر دیے، مارز میں التوا میں رکھ دیے۔ لیکن ساتھ ہی عدالت نے یہ بھی کہہ دیا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ہم نے اعتماد کا ووٹ جو ہے لینے سے روکا ہے، یعنی وزیر اعلیٰ چاہیں تو اعتماد کا ووٹ لے لیں، لے کے دکھا دیں گے جناب یہ دیکھیں یہ ہم نے اعتماد کا ووٹ لے لیا ہے، اور اب آپ کا جو حکم نامہ تھا 19 والا وہ غیر مؤثر ہو گیا، اور انہوں نے کہا جناب آپ آئیں 11 جنوری کو اگلے سال۔ تو وہ جو آرڈر ہے 6 صفحات کا آرڈر ہے وہ ہم آپ کو دکھا بھی دیتے ہیں۔ اس میں کہا ہے کہ جناب جو سبمیشنز ہمارے سامنے آئی ہیں اور جو انڈرٹیکنگ دی ہے پٹیشنر نے، اس کے بعد ہم 19/12 اور 22/12 والے جو احکامات تھے ان کو ہیلڈ ان ابینس کر رہے ہیں، اگلے جو تاریخ ہے، اگلی تاریخ سماعت تک ہم اس کو ہیلڈ ان معطل کر رہے ہیں، ایک طرح سے کہہ لیں آپ۔ اور پھر جناب وہ کہتے ہیں لیکن اس کا اطلاق جو ہے ہمارے آرڈر کا وہ اس بات پہ نہیں ہوگا کہ جناب یہ اعتماد کا ووٹ نہیں لے سکتے یا نہیں لیں گے۔ وہ کہتے ہیں وہ فری ہیں، ان کی مرضی ہے،
وہ لینا چاہیں تو وہ جناب لے سکتے ہیں۔ اس طرح کی صورتحال وہاں رہی ہے۔ اب دونوں طرف سے یہ کہا جا رہا ہے جناب ہماری کامیابی ہے، پرویز الہی صاحب کہہ رہے ہیں ہماری کامیابی ہے، اور پی ٹی آئی والے عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں دیکھا جناب ہمارا وزیر اعلیٰ بچ گیا، ہماری حکومت بچ گئی، خوشیاں منا رہے ہیں۔ خان صاحب کا جو پلان تھا 23 کو توڑنے کا وہ تو گڑبڑ ہو گیا نا۔ پرویز الہی صاحب کی خواہش تھی کہ اسمبلیاں کنٹینیو کریں، ان کی خواہش پوری ہو گئی، اور پی ٹی آئی والے جو پی ڈی ایم والے ہیں ان کی دو خواہشیں تھیں، ایک یہ کہ اسمبلی تحلیل نہ ہو، اور دوسرا یہ کہ پرویز الہی کی جگہ پرویز الہی گھر چلے جائیں، فارغ ہو جائیں، ان کی جگہ وہ اپنا وزیر اعظم لے آئیں، یہ ان کی تھی۔ اب اس میں جو زیادہ خواہش تھی، جو دونوں خواہشات جو ہیں وہ تو پرویز الہی صاحب کی پوری ہوتی ہیں، ایک خواہش جو ہے وہ پی ڈی ایم کی پوری ہوتی ہے، اسمبلی نہیں ٹوٹی، اور دوسرا جو عمران خان صاحب ہیں ان کو تو دونوں محاذوں پہ شکست ہوئی ہے۔ چودھری پرویز الہی اور پی ٹی اے والے پر امید ہیں کہ ہم ان 10-12 دنوں میں جو تاریخ ہے 11 جنوری اس وقت تک، اس سے پہلے اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیں گے اور 186 بندے ہم لے آئیں گے۔ اور دوسری طرف وہ پر امید ہے پی ڈی ایم والے، نون لیگ والے، کہ ان سے 186 بندے اکٹھے نہیں ہونے، کیونکہ اندر سے یہ کچھ ایسی آوازیں آ رہی ہیں کہ ان کے 30-35 بندے جو ہیں نا وہ غائب ہو جانے ہیں۔ وہ جیسے آج یہ پی ٹی آئی والے اور کاف لیگ والے 174 بندے لا سکے اپنی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں، کچھ ایسے اب کہہ رہے ہیں جناب کوئی ایک خاتون ہے وہ اس کا وہ باہر ہے وہ بھی آ جائے گی، فلاں بھی آ جائے گا، فلاں بندہ بھی آ جائے گا، 187 بندے تو ہمارے پاس پکے ہیں وہ آ جائیں گے، 187 میں سے 2 بھی ادھر ادھر ہو گئے تو پھر آپ 186 کیسے کریں گے؟ وہ بعد کی بات ہے۔ اگلا مرحلہ جو ہے کہ جناب نیا الیکشن جب ہوتا ہے تو وہ کیسے 186 بندے جس نے بھی لانے ہیں وہ کیسے لائے گا؟ اگر نون لیگ کے حمزہ صاحب آتے ہیں تو وہ 186 بندے کہاں سے لائیں گے؟ اور پھر رن آف الیکشن ہو جائے گا، کیا صورتحال بنے گی؟ جیسے پچھلی دفعہ رن آف الیکشن کی طرف معاملہ چلا گیا تھا، حمزہ صاحب والا اور جو پرویز الہی کا ان کا جو الیکشن ہوا تھا۔ اب پرویز الہی صاحب اپنے طور پہ خوش ہیں، یہ نون لیگ والے اپنے طور پہ خوش ہیں، اور عمران خان صاحب جو انہیں فیس سیونگ تھوڑی سی مل گئی ہے اس سے خوش ہے کہ ہم نے تو توڑ دینی تھی، سپریم کورٹ نے گڑبڑ کر دی ہے۔ اب اس میں کھیل زیادہ اچھے انداز میں کون رہا ہے؟ کھیل اس میں پی ڈی ایم والے اچھے انداز میں کھیل رہے ہیں۔ وہ انہوں نے ایسی ٹیکنیک استعمال کی کہ بجائے یہ کہ وہ انہیں جانا پڑتا کہ جناب گورنر صاحب نے یہ بھیجا ہوا ہے ایک حکم کہ جناب اعتماد کا ووٹ لے، لیکن یہ لے نہیں رہا، انہوں نے مجبور کیا۔ ان کا مقصد شاید ان کو ہٹانا نہیں تھا، اگر ہٹانا ہوتا تو پھر وہ کنٹینیو نہ کرواتے، ان سے فوری طور پہ الیکشن کی ڈیٹ دے دیتے۔ ان کا مقصد یہ تھا یہ معاملہ عدالت میں لے کے جائیں یہ پرویز الہی صاحب، اور وہی لے کے گئے۔ یہ اسٹریٹجی ان کی میں سمجھتا ہوں کہ کامیاب رہی ہے، اور عدالت نے یہ میرٹ پہ نہیں کیا فیصلہ، عدالت نے باہمی ان کی جو آپس کی گفتگو تھی، دلائل تھے، سبمیشنز تھیں، انڈرٹیکنگ تھی، اس کی بنیاد پہ انہوں نے یہ نوٹیفکیشن نوٹیفکیشن معطل کیے۔ اب 11 جنوری کو جو ہوگا وہاں سے اب میرٹ پہ اس کیس کا آغاز ہوگا، اور وہ بھی اگر لمبا ہو گیا، 2 4 5 تاریخیں پڑ گئی، 2 3 3 ہفتوں کی، یہ ایک ہفتے کی، تو پھر تو معاملہ پھر لٹکا رہے گا، پھر ہو جائے گا۔ بہرحال ایک گورنر کے پاس یہ تو ان کا 19 والا جو ہے یہ تو چلا گیا ہے، انہوں نے ہیلڈ اینڈ ابینس کر دی ہے، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ گورنر نئی گراؤنڈز کی بنیاد پہ انہیں کہہ دیں۔ یہ ان کا ایبسلیوٹ رائٹ ہے، اختیار ہے گورنر کا 130 سب آرٹیکل 7 کے تحت، کہ وہ انہیں کہہ رہے ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ جناب تمہارے پاس نہیں ہے اکثریت کا اعتماد، تو بھائی لے کے دکھا، وہ کر سکتے ہیں۔ اس کو عدالت جو ہے وہ نل اینڈ وائٹ قرار نہیں دے سکتی، کالعدم نہیں کر سکتی، اس اختیار کو نہ روک سکتی ہے۔ ریزننگ والی بات ہو سکتی ہے، ماضی میں جو ریزننگ دی جاتی رہی ہیں، جو صابر شاہ کیس والی اور وٹو کیس والی مثالیں دے رہے ہیں، تو اس کے حساب سے یہ سیدھا سودھا کر لیں گے۔ ان کا جو مقصد ہے نا پی ڈی ایم والا، وہ مجھے لگ رہا ہے کہ انہوں نے حاصل کر لی ہے۔ اب مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ویلاگ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے۔ اللہ حافظ۔